अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन व्यूअर्स। आप देख रहे हैं मतलूब डैच ऑफिशियल और मैं मतलूब डैच आपसे मुखातिब हूँ। यूँ कहना कि ये सानहात का पाकिस्तान है और ये सानहाए इस्लामाबाद, सानहाए ये जो इमाम बारगाह, ये कोई सानहाए इस्लामाबाद का नहीं था, ये पाकिस्तान का साना था, ये आलम इस्लाम का साना था। और इससे भी ज़्यादा ये एक यकजहती, यूनिटी, यकीन, इत्मीनान और भाईचारे पे एक ऐसा गहरा वार था दुश्मन का, जिसने ना सिर्फ दर्जनों लोगों की शहादत का बायस बना और सैकड़ों लोगों को सारी उम्र के लिए जिस्मानी और ज़हनी तौर पे मफलूज कर गया। इस सानहे के पीछे छुपे हुए महरक़ात अब कोई छुपे हुए नहीं रहे। इस सानहे के पीछे छुपी हुई दास्तानें अब ज़बान ज़द-ए-आम पे हर तरफ बोली जा रही हैं, सुनाई जा रही हैं और ज़बान ज़द-ए-आम है। इस सानहे में जहाँ 3 दर्जन से ज़ायद लोग अब तक जाम शहादत नोश फरमा चुके हैं, ये वो लोग थे जो नमाज पढ़ रहे थे। वो उस वक़्त मस्जिद में, इमाम बारगाह मस्जिद में मौजूद थे। दूसरी रकात चल रही थी और उस दरमियान उनको कैसा, उनको अल्लाह ताला ने, मौला करीम ने उनको जिस शहादत से मानूर फरमाया, वो शहादत हज़रत अली अलैहिस्सलाम करमुल्लाह वजहो की तर्ज पे थी, जिन्हें नमाज के दौरान शहीद किया गया। ये इमाम आली मकाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत की मानद थी, जिन्हें भी शहादत के जिन्हें भी नमाज के दौरान सर तन से जुदा कर दिया गया। तो जनाब, इसलिए ये शहादत सिर्फ शियाने हैदर करार के लिए नहीं थी। ये शहादतें जो हुई हैं, ये जो सानिया हुआ है, ये जो नुकसान हुआ है, ये अहले सुन्नत का भी उतना, अहले हदीस का भी उतना हुआ है और अहले देवबंद का भी उतना हुआ है। अगर वो समझना चाहते हैं, अगर वो इस वक्त पे देखें, एक तरफ उन्हें जालिम साम्राज्य, एक तरफ उन्हें दुश्मन इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका, ट्रंप और ये सारी, और वो एक लादीनी कुव्वतें जो दुनिया में सिर्फ दीन इस्लाम नहीं, मसीहत के अलावा यहूदियत को भी ख़त्म करना चाहते हैं, जो अल्लाह के मानने वालों को ख़त्म करना चाहते हैं। उनकी ये हमेशा ख्वाहिश रही है। ये शैतान के चेले, वो तो तकौन वाले आपने देखा होगा स्लोगन, ये उसके मानने वाले हैं, जो दुनिया से को आपस में लड़ाकर एक तो दुनिया की आबादी, दुनिया की पॉपुलेशन कम करना चाहते हैं, और दूसरा ये दुनिया से अमन मटाकर अपना असला और अपने वसाइल जो है वो इस्तेमाल में लाकर हमारे जो रिसोर्सेज हैं, हमारे वसाइल हैं, उन पे काबज़ होना चाहते हैं। हमें उनके पास ब्रीफ केस उठा के ले जाने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें पता है हमारे पास क्या क्या है और वो क्या क्या हमसे छीनना चाहते हैं और क्या क्या हम अपना आप और कहाँ कहाँ से हम अपना आप उन्हें बेचना चाहते हैं, वो ये भी जानते हैं। इस साने में आईजी पंजाब, आईजी इस्लामाबाद सैयद अली नासर रिजवी के सक्के चचा शदीद ज़ख्मी हुए और उनका बेटा यानी
آئی جی اسلام آباد کا سگا فرسٹ کزن شہادت جام شہادت نوش کر گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں، کبھی ہم سنا کرتے تھے کہ کل مسلم وحدۃ ذات رسالہ خالدہ، کہ پوری دنیا کے مسلمان ایک ہیں اور ان میں کوئی تفریق نہیں، رنگ و نسل کسی مسلک کی کسی کی کوئی تفریق نہیں. اور یقین جانیے آپ سب، میں باہوش لوگوں سے، ذہن والے لوگوں سے، سوچ رکھنے والے لوگوں سے مخاطب ہوں. میں نہیں سمجھتا کہ میرا ولاگ کوئی عام بندہ نہ سمجھ دیکھتا ہوگا. میں کوئی ٹک ٹاک یہ آپ کے لیے نہیں بنا رہا ہوں. لیکن یہ دیکھیے کہ سیریا میں کیا ہوا، عراق میں کیا ہوا، پھر اس کے بعد لبنان میں کیا ہوا، پھر اس کے بعد سوڈان میں کیا ہوا، پھر صومالیہ کو تقسیم کر دیا گیا، پھر سوڈان کو تقسیم کر دیا گیا، پھر لیبیا کو باپ کو مار دیا گیا. ابھی پرسوں اس کے بیٹے سیف الاسلام کو بھی مار دیا گیا، کرنل قذافی شہید کے بیٹے کو. تو یہ مسلمانوں کے اندر نمبر ایک ان کی خواہش ہے کہ لیڈرشپ کو ختم کرنا. عمران خان کو جیل میں ڈال دیا گیا، پوری دنیا اس کی حمایت میں کھڑی ہے، پوری دنیا کا، خود ٹرمپ بھی ان کا زبردست قسم کا مداح الیکشن جیتنے کے دن تک تھا. اور اب کیا ہوا؟ اب جناب انہوں نے سیریا، عراق اور لبنان میں تو مکمل طور پر وہ مسلمان کو مسلمان سے لڑا دیا، بائی کو بائی سے لڑا دیا، اور سب سے بڑھ کر انہوں نے اسلام کو بالکل درمیان میں سے توڑنے کی کوشش کی. اور وہ اپنے ان مذموم مقاصد میں کافی حد تک کامیاب بھی ہوئے ہیں. کمر واقعی اسلام کی اب کوئی زندہ سلامت نہیں ہے. پھر انہوں نے پورے 46 ایئر سے ایران پہ جو معاشی پابندیاں اور جغرافیائی پابندیاں لگائی ہیں، فضائی پابندیاں لگائی ہیں، ان کی وجہ سے عالم اسلام کا ایک عظیم ملک، وہ جو لیڈنگ پوزیشن میں ملک تھا ایشیا کا، اس کو مفلوج کر کے رکھ دیا. اور اب بھی اس کی کمر توڑنا چاہتے ہیں شیعہ سنی فسادات کروا کر. اور یہ کون ہے؟ اس کے سہولت کار کون ہیں؟ یقیناً یہ کام بھارت اور افغانستان کے ہاتھوں ہوا ہے. اس میں کہنے کو کوئی تیسری رائے موجود نہیں. لیکن پتہ کر جب آپ کریں، جب آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، اتنی میں پرانی تاریخ کی بات نہیں کر رہا 1500 سال کی، میں آپ سے صرف سال 2 سال کی تاریخ کی بات کر رہا ہوں. تو آپ اٹھا کے دیکھ لیں، ماضی قریب کی راک پلٹ کے دیکھ لیں. اس سب ماحول کے اندر آپ کو جو ملے گا وہ ٹرمپ صاحب کے دور سے یا اس سے کچھ پہلے سے لے کے یہ سارے معاملات. ابھی آپ فوٹیج دیکھیں کہ یہ اسلام آباد کا یہ واقعہ اور اس کے مناظر، اور وہ اب تصویریں کس طرح چیخ کے نوحہ کناہ ہیں ہماری پاکستان کی اس قسمت پر، ان تنہاہت پر. دیکھیں میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ کیپٹل میں یہ حال ہے تو باہر میں کیا حال ہوگا، باقی شہروں میں کیا حال ہوگا، باقی شہروں کی کیا سکیورٹی ہوگی، باقی علاقے میں کیا صورتحال ہوگا. میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ ان دہشت گردوں کو کی سزا دی جائے تاکہ
یہ جو سانحہ ہوا ہے، یہ دہشت گردی جو ہوئی ہے قصر اقتدار کبریٰ میں، جامعہ ولی الاثر میں، ان میں خود آئی جی صاحب کے فرسٹ کزن جو ہیں وہ جوان سال ماتمی، وہ عزادار، وہ بھی شہید ہوئے ہیں۔ ابھی اپنے ہاتھوں سے انہوں نے یہاں سے اس شہید کی ڈیڈ باڈی اٹھوائی ہے، اور ان کے والد یہاں موجود تھے، وہ زخمی ہیں، اور ان کا ایک ہی بیٹا تھا۔ جی تو جناب، جس طرح آپ نے یہ دیکھے واقعات اور مناظر، اور یہ ایک ماتم کا ماحول تھا، اس ماحول کے اندر جو چیخیں، جو زخمیوں کی، جو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم آپ کو اس وقت کاپی رائٹس اور دوسرے بے شمار مسائل کی وجہ سے آپ کو دکھلا نہیں سکتے۔ تو اس کے بعد جناب اب یہ بات ہوتی، ہم نے بات کر لی کہ اس کے پیچھے کیا ہے، اس کے پیچھے ہاتھ کس کا ہے، کس سامراج کا ہاتھ ہے، اور کس قوتوں کا ہاتھ ہے، اسرائیل اور امریکہ کے علاوہ۔ اب ان کو سہولت کار بھی تو چاہیے تھے نا۔ اب سہولت کار ان کے پاس، وہ کہتے ہیں نا کہ ہوئے تم دوست جس کے، دشمن اس کا آسماں کیوں کر ہوگا۔ یہ افغانستان اور یہ بھارت، افغانستان نے تو ہمیں آج تک قبول نہیں کیا، انڈین پاکستان کو قبول ہی نہیں کیا۔ بھارت جس کے سے ہم جدا ہو کر آج ایک علیحدہ مملکت ہے، اس نے بھی ہمیں دل سے قبول نہیں کیا۔ اور ان دونوں کی حالیہ وارداتوں اور سانحہ بلوچستان کوئٹہ میں جو کچھ ہوا، آپ کی سب کی وہ ابھی ذہنوں سے کوئی ایسی نہیں جس پہ دھول پڑی ہو۔ ہمارے زخم ابھی تازہ ہیں، اور اب بھی، اور ہمارے زخموں کو یہ بڑھنے بھی نہیں دیتے، پھر سے کھروچ لیتے ہیں۔ اور دوسری طرف ہمیں سب پتہ ہے، دشمن کو بتا دیا بھی کیا ہے کہ تم دشمن ہو۔ اب سے بے شمار چیزوں کے وہ بدلے لے رہے ہیں۔ اب پاکستان کو عالمی سطح پر تنہا کرنے کا ایک پھر نیا منصوبہ شروع ہو گیا۔ لیکن یاد رکھے، اس میں اپنوں کی کیا غلطیاں ہیں۔ اپنوں کی غلطیاں یہ نہیں کہ بسنت کا اعلان وقت سے پہلے کر کے، یعنی بہار تو یہ بسنت ایک موسمی تہوار ہے، یعنی بہار کی آمد مرحبا کہنے کے لیے بسنت کو، یعنی موسم بہار کو یہ تہوار منایا جاتا ہے، اور یہ تہوار ہم نے سخت سردیوں میں شروع کر دیا، اس لیے کہ خان نے 8 کو کال دی ہوئی ہے، طریق انصاف نے کال دی ہوئی ہے، یعنی اس کی توڑ کے لیے، اس کو روکنے کے لیے، اس کو بازی کو اپنے حق میں کرنے کے لیے انہوں نے یہ طریقہ استعمال کیا۔ اچھا، جو کچھ ہوا، اب یہ سانحہ، اللہ تعالیٰ شہید ہونے والوں پہ رحمتیں کرے، ان کے لواحقین کو صبر دے۔ یقیناً اس بات کا بدلہ، اس میں اگر کوئی سہولت کار ملوث ہے جن کے نام لیے، ان کو سزا کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے۔ اگر اس میں سامراجی قوتیں اور وہ جو یہودی قوتیں اس میں ملوث ہیں، تو ان کو بھی کٹہرے میں لانا چاہیے، اور ان کو بھی ان کے جس سزا کے وہ حقدار ہیں وہ سزا دی جانی چاہیے۔ لیکن اس سے آگے کیا ہے؟ کیا مسلمان اس کے لیے تیار ہیں؟ پاکستان کے 29 کروڑ عوام کیا دل و جان تھے؟ آج بھی کوئی حیدر کرار کا ماننے والا ہے، کوئی عثمان غنی کا ماننے والا ہے، کوئی عمر فاروق کا ماننے والا ہے، کوئی ابو بکر صدیق کا ماننے، ارے سب کے ماننے والے، جو ایک کو نہیں مانے گا وہ تینوں کا ہی نکالا ہوا، رد کیا ہوا انسان ہوگا۔ جو ان چاروں میں سے کسی ایک کو نہیں مانے گا وہ مسلمان میری نظر میں نہیں ہے۔ تو ہمیں ایک ساتھ کھڑا ہونا، کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ کبھی علی علیہ السلام کے گریبان تک، یا علی علیہ السلام کا ہاتھ کبھی عمر فاروق کے گریبان تک کسی نے پڑھتا ہوا دیکھا؟ تاریخ میں آپ ثابت کر دیں۔ تو پھر ہم کون ہوتے ہیں؟ ہمیں یہ سوچنا ہوگا، ہمیں آج لڑایا جا رہا ہے، صرف 200 سال پہلے تک اس علاقے کے، خطے کے، عالم اسلام کے، بر صغیر کے نہ کوئی بریلوی تھا، نہ کوئی وابی تھا، نہ کوئی دیوبندی تھا، نہ کوئی اس قسم کا شیعہ تھا، نہ کوئی، صرف مسلمان تھے۔
صرف 200 سال پہلے تک. میں 1857 کے بعد کی بات کر رہا ہوں. لیکن یہ ہم کو سوچنا ہوگا. اور پھر اب جب ثانیہ APS آرمی پبلک اسکول پشاور ہوا تھا، عمران خان نے اپنا دھرنا جو جیتا ہوا دھرنا تھا، حکومت گھٹنوں پہ بل بیٹھنے کو تیار ہو گئی تھی، لیکن وہ اس نے دھرنا چھوڑ کے ملک و قوم کی خاطر APS ثانیہ کے لیے اپنا دھرنا چھوڑ کر اسلام آباد میں قوم کے ساتھ کھڑا ہو گیا، کیونکہ قوم اس کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی. آج ہم اس پہ سب الزامات دے رہے ہیں، اس نے یہ نہیں کیا، اس نے وہ نہیں کیا. PTI والے تو اس کی حمایت کر رہے ہیں، یہ بسنت کی مخالفت کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. اسی کے دور میں تو بسنت منائی گئی 2018 میں. اس سے پہلے کب منائی جاتی تھی؟ 20 سال کب بنائی گئی ہے؟ پھر اس کے بعد کب منائی گئی ہے؟ تو خیر اب بسنت کو روکنا نہیں چاہیے. یہ ایک تہوار کا اعلان ہو چکا ہے، اس کو مؤخر کر سکتے تھے آپ 2 ویک کے لیے، لیکن نہیں تو اس کو چلنے دیں، کیونکہ تہواروں کو نہیں روکتے. ہم عید آگے پیچھے نہیں کر سکتے، رمضان آگے پیچھے نہیں کر سکتے. اسی لیے اسی طرح ہم ثقافتی تہوار جو ہماری ثقافت کا حصہ ہے انہیں بھی آگے پیچھے، سردیوں کے تہوار گرمیوں میں نہیں کر سکتے، گرمیوں کے تہوار خزاں میں نہیں کر سکتے. تو ابھی آپ دیکھیں یہ خزاں سے مجھے یہ یاد آیا کہ وہ کیا ہو رہا ہے. ادھر شہیدوں کی لاشیں اٹھائی جا رہی ہیں، ادھر بسنت پہ وہ جو ہیں کس طرح نہرو بانسری بجا رہا ہے، اور کس طرح یہ ان کا جو گورنمنٹ آف پنجاب کا کیا کردار ہے. دیکھیے ذرا. تو پیارے ناظرین، ویورز، خود اور اپنے احباب کو اپنے اطراف، اپنے چاروں طرف نظر ڈالائیے، جو جن کو آپ جانتے ہیں ان کو بتائیے کہ ہم شیعہ، سنی، وہابی، دیوبندی، بریلوی اور جو بھی ہمارے ہیں، ہم اسی برِ صغیر کے لوگ ہیں. ہم میں سے کوئی ایک بندہ بھی نہیں جو عرب سے اٹھ کے آیا ہو، ہم میں سے کوئی ایک بندہ بھی نہیں جو کسی اور کانٹیننٹ سے اٹھ کے آیا ہو، بر اعظم سے اٹھ کے آیا ہو. ہم ادھر کے رہنے والے یہیں کے لوگ ہیں. کوئی جاٹ ہے، کوئی راجپوت ہے، کوئی گجر ہے، کوئی رائی ہے، یا کوئی شیڈول کاسٹ سے بلانگ کرتا ہے، تو سارے اسی علاقے کے رہنے والے ہیں. اور میری بات کا یقین نہیں آتا تو خدا کے لیے اپنا DNA کرا کے دیکھ لیں. اور ہم ان لڑائیوں میں کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ جو قومیت کی بنیاد پر، جو صرف اپنے آپ کو بالا تر شو کرنے کے لیے ہم ایسے حرکتیں کیوں کر رہے ہیں؟ بسنت منائیے جتنی بچ گئی ہے، اور شہداء کے لیے دعا کیجئے. جو اگر آپ نماز پڑھتے ہیں، اگر آپ عبادت کرتے ہیں کسی بھی طریقے سے، سنی ہو کر، شیعہ ہو کر، وابی ہو کر، دیوبندی ہو کر، بریلوی ہو کر، جس طرح بھی آپ کرتے ہیں، دعا کیجیے ان کے لیے، اور اکٹھے ہو جائیے ایک مٹھ کی طرح، تو ہم جیتیں گے. ورنہ ہمارے دشمن اور ہمارے دشمنوں کے سہولت کار ہمارے تعاقب میں ہیں، اور کسی ایک لمحے جب ہم کمزور پڑیں گے وہ ہمیں کھا جائیں گے. پاکستان زندہ باد.